नमस्कार, मैं अमित चौहान। आप देख रहे हैं आज सच। आज हम आपको लेकर आए हैं ग्वालियर ठाटीपुर मस्जिद पर, और हम आपको बता दें ये ग्वालियर ठाटीपुर की मस्जिद है जिसमें रमज़ान के टाइम रोज़ा चल रहे हैं, और हम आपको मिलवाने लाए हैं मस्जिद के इमाम। समझते हैं इमाम जी, आप अपना परिचय दें और अपने बारे में बताएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम महरोज़ रज़ा अजमली है और मैं इस ठाटीपुर जामा मस्जिद में लगभग 8 साल से इमामत के फ़राइज़ अंजाम में दे रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम जी बताएं कि रोज़ा क्यों रखना चाहिए, और रोज़ा रखने से संसारिक जो दुनिया है, संसारिक लोग हैं, उनको क्या फ़ायदा होती है रोज़ा रखने से? पहली बात तो ये है कि रोज़ा जो है ये चौथाई हिस्सा है, यानी कि मतलब ये कि ये आधा ईमान है और आधा सब्र है। और जब तक तुम्हारे अंदर ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी तो तुम्हारा रोज़ा क्या, रोज़ा माना ही नहीं जाएगा। खाली जब इंसान रोज़ा रखता है तो पानी बंद कर दिया, खाना उसने छोड़ दिया, खाली इस चीज़ का रोज़ा नहीं होता है, बल्कि जब रोज़े की नियत करता है बंदा, वबी सौमी गदन नवैतु मिन शहरी रमज़ान, अब उसने रोज़े की नियत कर ली है तो हमने खाली खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, इसका नाम रोज़ा नहीं है। बल्कि हम अब जब रोज़ा रख लिया है तो ज़बान से किसी को तकलीफ़ भी नहीं दे सकते, गाली भी नहीं बक सकते, और किसी को बुरा भला बोल भी नहीं सकते। हदीस मुबारक में आता, हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर तुम्हारा रोज़ा है और तुम्हारा कोई से झगड़ा होने वाला है तो सामने वाले से इतना कह दो कि मेरा रोज़ा है, मैं लड़ नहीं सकता, क्योंकि लड़ाई में खून गर्म होता है बंदे का फिर। और तो इंसान जब लड़ाई लड़ता है, झगड़ा करता है, तो कुछ बुरे अल्फाज ज़बान से निकल जाते हैं, उससे रोज़े में ख़राबी आ जाती है, हमारे उसमें का मकरूह हो जाता है। और रोज़े से फ़ायदा ये है कि हमने इसी दुनिया में देखा है कई लोगों को कैंसर की बीमारी थी, रोज़ा रखने से कैंसर की बीमारी दूर हुई। और हम रहने वाले संभल के हैं, तो संभल में हम एक मिलाद में गए तो वहाँ पे एक बुज़ुर्ग थे, कम से कम 70 साल की उम्र के, उन्हें अटैक वगैरह ज़्यादा आता था। तो उन्होंने कहा कि हमने इस रमज़ान में रोज़े रखे, हमारी ये बीमारी दूर हो गई। यहाँ इसमें रमज़ान में जो खाने पीने का कोई मामला ही नहीं है, खाना पीना तो ये छोड़ना ही छोड़ना है। माह रमज़ान में पानी सामने रखा है, जब रोज़ा रख लिया तो पानी, गर्मी बहुत शिद्दत की है, पानी ठंडा तुम्हारे सामने रखा है, अच्छे से अच्छे खाने तुम्हारे सामने रखे हैं, हराम नहीं हलाल चीज़ें रखी हैं, जो तुमने हलाल तरीके से कमा करके अच्छे तरीके से तुमने लजीज़ खाने को तैयार किया। हुक्म नहीं है शरीयत का, अल्लाह का भी हुक्म नहीं कि इस खाने को खाया जाए, हलाल खाना भी तुम्हारे ऊपर अब हराम है। तो ये होता है ईमान, जज्बा। और हम जो हैं, जब वज़ू बंदा करता है, हाथ धोता है और कुल्ला करता है, 3 मरतबा कुल्ला करना पड़ता है, यानी कि हलक तक पानी नहीं जा सकता, हलक तक पानी नहीं जा सकता, तुम गरारा भी नहीं कर सकते रोज़े की हालत में। यानी कि ये कितना बड़ा सब्र है कि इसका कितना पक्का और सच्चा ईमान है कि हलक तक पानी नहीं जा रहा, मुंह में पानी चला गया है लेकिन फिर भी पीने के लिए तैयार नहीं। और इसमें एक चीज़ ऐसी है, इस्लाम के अंदर बहुत सारी इबादतें, जैसे 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं हम, अब ये नमाज़ पढ़ रहे हैं तो सबको नज़र आ रहा है कि नमाज़ पढ़ रहे हैं, हम कोई नेकी का काम यानी कि इबादत मदद कर रहे हैं किसी की, सबको नज़र आ रहा है। किसी कोई बीमार है, किसी को देखने के लिए जा रहे हैं, ये देखना भी इबादत है, किसी को बीमार को देखना ये इबादत है। तो अगर देखने जा रहे हैं ये भी सबको नज़र आ रहा है, यानी कि हज करने भी जाते हैं हम तो ये भी सबको नज़र आता है, मदीना जाते हैं तो ये भी सबको नज़र आते हैं, किसी अल्लाह औलिया के मज़ारात पे जाते हैं तो ये भी यानी कि लोगों को नज़र आता है। लेकिन रोज़ा एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ़ अल्लाह को मालूम है, अल्लाह को पता है। अभी मैं रोज़ा रख के कह दूं सबसे कि मेरा रोज़ा है, तो मैं अपने कमरे में छुप के खा सकता हूँ, पी सकता हूँ, इनकी नज़रों से हट करके, लेकिन अल्लाह को सब मालूम है और अल्लाह ताला सब कुछ देखता है। और बताया गया कि अच्छी नीयत के साथ, दिल के अपने ईमान पुख्तगी के साथ में अगर जो रोज़ा रखता है अल्लाह को राज़ी करने के लिए, तो जन्नत, तो आपने नाम सुना होगा, जन्नत में 7 दरवाज़े हैं, उन 8 दरवाज़े हैं
ان 8 دروازوں کے اندر ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے. اس ریان کے دروازے سے صرف روزے دار ہی گزریں گے. اور جب ماہ رمضان آتا ہے تو اس میں جیسے غیر رمضان میں اور مہینے جو ہوتے ہیں، اگر ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں، کوئی بھی مدد کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم 1 روپیہ راہ خدا میں خرچ کرو، یعنی کسی غریب کو دے دو، یتیم کو دے دو، مسکین کو دے دو. کسی بھی چیز میں 1 روپیہ خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں 10 عطا فرمائے گا. 10 عطا فرمائے گا. اور فرمایا کہ ماہ رمضان میں اس کا دونا ہو جاتا ہے ثواب. 1 خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا 70 عطا فرمائے گا. اور یہ فائدہ بھی ہوتا ہے لوگوں کو. جیسے ایک درخت ہوتا ہے اور درخت کی جب ٹہنیاں لٹک جاتی ہیں تو ہم جنگل میں جائیں گے تو کسان ان کو کاٹ دیتا ہے. ٹہنی جو لٹک رہی ہے ان کو کاٹتا نظر آتا ہے. تو ہم اس سے پوچھیں گے کہ یہ درخت سے جو ٹہنی لٹک رہی ہے ان سے کاٹ کیوں رہے ہو آپ؟ تو وہ کہے گا کہ آپ امام ہیں تو آپ بیان کرتے ہیں، آپ کو اس کا تجربہ ہے. میں کسان ہوں، مجھے اس چیز کا تجربہ ہے. کہا اگر ان ٹہنیوں کو نہ کاٹا جائے تو یہ پیڑ کو بڑھنے نہیں دے گا، یہ پیڑ کو بلندی پہ نہیں پہنچنے دیں گی. میں اس لیے کاٹ رہا ہوں کہ ابھی تو یہ تمہاری نظروں میں بظاہر کم ہو رہا ہے پیڑ، لیکن اگلے سال کو یہ پیڑ بڑھتا نظر آئے گا. جیسے اب ہم کوئی بھی ابھی دین کا کام کر رہے ہیں، راہ خدا میں اپنے مال کو خرچ کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں اور نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر جو ہے روز قیامت عطا فرمائے گا. جو بیماریاں ختم ہوتی ہیں، آپ نے بتایا کینسر کی بیماری ختم ہو گئی ہے، اور جو چھوٹی موٹی بیماری آتی ہیں تو کیا روزہ سے یہ بیماری جڑ سے ختم ہو جاتی ہے کہ روزہ کے ٹائم پہ اپن جو ایلوپیتھی دوائی نہیں لیتے ہیں اور یونانی دوائی کو اپیوگ کرتے ہیں، تو یونانی دوائی روزہ کے ٹائم پہ اپیوگ کر سکتے ہیں کہ خالی آیورویدک نہیں کریں گے یونانی سے صحیح ہو جائے گا؟ ایسا کچھ ہے؟ ہاں، روزے کی حالت میں دیکھو کچھ جیسے انسان کی بہت زیادہ بخار ہے، جیسے کچھ ڈائبٹیز ہے کسی کو جو ریگولر دوائی لینی اس کو اس کے لیے حکم ہے کہ اس کے لیے کیا اس کے لیے حکم ہے کہ نہ رکھا جائے روزہ. روزہ کسی کو مجبور نہیں کرتا. تم سفر کر رہے ہو، مسافر ہو، اگر تمہیں لگ رہا کہ میری حالت خراب ہو جائے گی روزے میں تو آپ چھوڑ سکتے ہیں روزہ. زیادہ حالت خراب ہے، طبیعت خراب ہے ایسی کہ آپ بغیر دوائی کے جی نہیں سکتے، بغیر جب تک پیٹ میں نہیں جائے کھانا دن میں تو ہم جی نہیں سکتے. تو ایسے بیمار کے لیے بتایا گیا ہے کہ روزے کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ اسلام کے اندر مجبور نہیں کیا گیا ہے. بتایا گیا ہے کہ اگر تم سمندر کے کنارے نماز پڑھ رہے ہو اور سمندر میں کوئی انسان ڈوب رہا ہے اور تم نے نماز کے لیے نیت باندھ لی ہے تو اب شریعت یعنی کہ اسلام حکم دیتا ہے کہ اپنی نماز کو توڑ کر کے بیچ میں سے ہی اس کو بچانے چلا جاؤ. مطلب رمضان کے سمے میں اپن رمضان پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اس سے پہلے امپورٹنٹ ہے سماج کی سیوا کرنا اور اپنے جاگرے رہنے. اب اپن بات کرتے ہیں رمضان میں جو لوگ پانی بھی نہیں پیتے ہیں اور رمضان کے لیے، تو ایسا کچھ کھان پین میں کچھ ایسا بتاتے ہیں کہ اس کے کھانے سے پیاس نہیں لگے گی یا پورے دن بندہ رہ سکتا ہے بنا کھائے پیے ہوئے، کہ وہ ایشور سے اوپر سے اس کو پریرنا ملتی ہے ایسی کہ ہم کو بھوکا رہنا ہے؟ اسلام کے اندر ان چیزوں کو بتایا بھی نہیں گیا کہ اگر کسی چیز سے تمہیں فائدہ ہو رہا ہے کہ فلاں چیز کھا لو تو اس سے پیاس کم لگے گی، فلاں چیز کھا لو اس سے بھوک کم لگے گی. اسلام کے اندر جب انسان نے مسلمان نے روزہ رکھ لیا تو اب اس کے ایمان پہ دیکھنا پڑے گا، ایمان کو ٹٹولنا پڑے گا، صبر کے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کا صبر کیسا ہے، ایمان کیسا ہے. کیونکہ جیسے کوئی کام کرتا ہے انسان اور لاکھوں کے مجمع کو جیت لیتا ہے تو وہ اپنے جسم کی اپنی باتوں پر نہیں جیتتا بلکہ اپنے ایمان کے بلبوتے پہ جیتتا ہے. کسی کو بھی ساری چیز ایمان پر ہوتی ہے اس کے، یعنی کہ دل کے ساتھ اس سے دل کیا بول رہا ہے، اس کا ایمان کیا کہہ رہا ہے، ایمان کی بات ہوتی ہے پوری. اب اپنے سمدائی کی بات کریں، جیسے ہندو دھرم میں بھی اپواس برت ہوتے ہیں، اپنے روزے ہوتے ہیں، تو ان دونوں میں آپ کیا سامان دیکھتے ہیں؟ دونوں میں کس پرکار اس کو، ایسے وہاں بھی دو برت رہتے ہیں، ان کو میڈیکل اسپیکٹ پڑتا ہے، یہاں بھی میڈیکل، تو دونوں میں سامان آپ کو کیا دکھتا ہے کہ دونوں چیز سامان ہے کہ دونوں میں کچھ انتر ہے؟ کیا ہے دیکھو اس کے بارے میں تو نہیں جانتا، لیکن یہ ہے کہ ان کا دھرم ان کا سر آنکھوں پہ، میرا دھرم میرا سر آنکھوں پہ. تو یہ ہے کہ جس کے دھرم میں جو چیز آئی ہے تو اس کو کرنا ضروری ہے، لازم ہے اس کو کرنا، کیونکہ جو تمہارا دھرم جس چیز کو بتا رہا ہے، جس چیز کا تمہیں حکم دے رہا ہے، پھر وہ کرو.
جس کو ایشور نے جو پیڑا دے کے بھیجا ہے اس کرم میں اپن کو چلتے رہنا ہے اپن چلتے کو رہنا۔ کیسا نہیں۔ اچھا اب بات کرتے ہیں جی نئی یوا پیڑھی جو آ رہی ہے، تو یہ آپ کو کتنا لگتا ہے روزہ کی طرح نئی پیڑھی کو کتنا دھیان ہے کہ نئی پیڑھی روزہ سے بھٹک رہی ہے؟ ایسا کچھ آپ کو رجحان ملا کہ دیکھنے بچے بھٹک رہے ہیں؟ نئی پیڑھی کا یہ ہے کہ دیکھو انسان جب جوانی کی دہلیز پر آتا ہے تو اب نئی پیڑھی کا کیا معاملہ ہے، نئی پیڑھی کا جو ہے دین کی طرف جو ہے رجحان کم جا رہا ہے، یعنی کہ دنیا کی طرف انسان زیادہ بھاگ رہا ہے۔ اب دنیا کی طرف کیا مطلب یہ ہے کہ نہ تو زیادہ تر دنیاوی پڑھائی بھی نہیں پڑھ رہا، فضول باتوں میں۔ تو جب تک ہمارے پاس مثال کے طور پہ اسلام کی کتاب ہے، دین کی کتاب ہے، جب تک ہم اس کو رکھنے سے فائدہ نہیں ہوگا، اس کو کھول کے پڑھنے سے فائدہ ہوگا کہ اس میں ہے کیا، اس میں ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ صابروں ہی کو لیے، یعنی کہ جو صبر کرنے والوں کے لیے ہیں، جو روزہ رکھ کر کے صبر کرتے ہیں، تو ان کو قیامت کے دن بے حساب دیا جائے گا، بے گنتی دیا جائے گا۔ جیسے ان دھرم میں جو سادھو سنت بنتے ہیں، گرو بنتے ہیں، تو ان کو کچھ تیاگ کرنے پڑتے ہیں، ایسے امام بننے کے لیے کچھ تیاگ کرنا پڑتا ہے؟ نہیں، کچھ نہیں کرتے، سیکھنے جا رہے ہو تو ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم اتنا ضروری ہے کہ علم سیکھنے کے لیے اپنا گھر چھوڑنا پڑے تو گھر چھوڑ دو، اپنا شہر چھوڑنا پڑے شہر چھوڑ دو، یہاں تک بتایا کہ اگر چائنا تک بھی جانا پڑے تو علم حاصل کرنے چائنا جاؤ۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ ماں کی گود سے لے کے قبر تک، مرنے تک علم حاصل کرتے رہو۔ کیا امام کے آج آپ ٹھاٹی پور مسجد پہ ہیں، امام کی مسجد بدلتی رہتی ہیں کہ کل ادر اور مسجد میں کہیں اور گیان دینا ہے، کہیں اور، ایسا امام کے بدلتا رہتا ہے؟ امام اپنی مرضی سے کہیں جا سکتے ہیں کہ ایسا کچھ سمدائے میں رہتا ہے کہ آپ 4 سال یہاں رہیں گے پھر دوسری مسجد پر آپ جائیں گے، ایسا کچھ؟ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ 4 سال یا 5 سال۔ جب کیا ہوتا ہے کسی چیز سے، یہاں پہ مجھے 8 سال ہو گئے الحمدللہ، تو یہ نہیں ہے کہ یہاں پر تم 10 سال ہی رہو گے، یہاں تم 5 سال ہی رہو گے۔ جب انسان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے جہاں پر، یا یوں کہہ لو کہ جب تک جہاں پر اللہ نے اس کا روزی روٹی لکھی ہے، ہاں، جب تک رہتا ہے، پھر اور کہیں چلا جاتا ہے۔ اچھا، آپ امام کی طرف سے گوالیئر کے واسیوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے، اور گوالیئر کی نئی یوا پیڑھی کو کیا بتانا چاہیں گے جس سے وہ ان کا رجحان، چاہے وہ کسی سمدائے کا ہو، ہر سمدائے کے لیے ایسے کیا مطلب گرو کی طرح کیا ایک میسج دینا چاہیں گے کہ نئی یوا پیڑھی ہے جو کتنا سدھار آئے ان میں، اور اپنے سنساری دنیا میں رہے اور ایشور اور اللہ کی طرف مڑے؟ تو سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ سب سے پہلے ہمیں علم کی ضروری ہے، ضرورت پہلے علم کی ہے۔ اگر ہمارے پاس علم ہوگا، وہ کوئی سا بھی علم ہو، یعنی کہ دنیاوی علم ہو یا اپنے دھرم کا علم ہو، یعنی کہ یہ دونوں علم سب کو آنا چاہیے۔ جب علم ہوگا تو ہمیں سامنے والے کا ادب کرنا، ہمارے سامنے بوڑھا شخص ہے، ہمارے سامنے ہم سے بڑا بھائی ہے، تو اس کے سامنے ہم کیسے بات کریں گے؟ تو بوڑھے شخص سے ہم کیسے بات کریں گے؟ تو یہ ساری باتیں ہیں، یہ ساری باتیں علم سے آئیں گی۔ اور ہمارا میسیج یہی ہے کہ اپنے بڑوں کی عزت کریں، اپنے ماں باپ کی قدر کریں، اور جب تک یہ ماں باپ تمہارے گھر میں ہیں تمہارا گھر مہکتا رہے گا، اور یہ چلے گئے تو ویران سا ہو جاتا گا۔ علم دین حاصل کرنا ضروری ہے، دنیاوی علم ہو۔ ہمارے چینل کے مادھیم سے جو ویورس اور آپ کو دیکھ رہے ہیں، ان کو آپ ویورس پورے انڈیا سے ویورس ہیں، گوالیئر کے باہر سے بھی ہیں، سر سمدائے کے ہیں، ان کو آپ اپنے بچنوں دوارا کچھ آشیرواد پردان کریں۔ ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے ماحول کو دیکھتے ہوئے، ہندو ہو یا مسلمان ہو، سب کو اپنے اپنے دھرم پہ چلنے کی اجازت ہے، اور ضروری ہے کہ آپس میں محبت سے رہا جائے۔ اور جب محبت سے انسان رہتا ہے تو اپنے اپنے، دیکھو مسلمان بھی ہو چاہے ایک ہی دھرم کا ہو، تو ہر انسان کا ذہن الگ ہوتا ہے، 4 بھائیوں کا ذہن الگ ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے کئی دھرم ہندوستان کے اندر ہیں، تو سب کو اجازت ہے اپنے اپنے دھرموں پہ چلنے کی، اور ہر دھرم جو ہے سکون، اطمینان کا، آرام کا حکم دیتا ہے۔ یعنی کہ اسلام بھی اجازت دیتا ہے کہ سکون سے رہو، اطمینان سے رہو۔ اگر تم جھگڑے کرو گے، فساد کرو گے، تو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔
यही आपका आशीर्वाद सभी लोगों के लिए है। और हमने आपकी इमाम जी से बात करवाई और बहुत सारी चीज़ें इमाम जी ने सभी लोगों को बताया। जो दर्शक व्यूवर्स हमारा वीडियो देख रहे हैं उनको ज़्यादातर जानकारी रोज़ा के बारे में और रमज़ान के बारे में पता पड़ गई होगी। और जो दर्शक इमाम जी से कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, हमारी वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। और धन्यवाद।